बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 1 अगस्त है। इस वीडियो में बात करेंगे उस डेवलपमेंट के बारे में जो बड़ी ही तशवीशनाक डेवलपमेंट है हुकूमत के लिए, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से, और जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उनकी जानिब से तस्दीक भी आ गई है। अब सवाल ये है कि अगर ये ब्लफ है तो इसको ब्लफ को कॉल किया जाएगा या नहीं। अलबत्ता अपने तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान के साहबजादों ने जो हुकूमत का ब्लफ है उसको कॉल कर दिया है। अब जाहिर है कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग मरहला आन पहुंचा है। हुकूमत के लिए कंफर्ट जोन जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान की बहन, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने जो कहा उससे अब कहानी तब्दील हो रही है। उस जो कहानी तब्दील हो रही है उस पर आने से पहले मैं आपके सामने ज़रा ट्वीट रख देता हूँ जो अलीमा खानम साहिबा ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अ फ्यू डेज अगो सुलेमान एंड कासिम अप्लाइड फॉर देयर वीज़ाज with the Pakistan High Commission in London. The ambassador has intimated that he is awaiting approval from the Ministry of Interior in Islamabad. यानी चंद रोज़ पहले इमरान खान के साहबजादों कासिम खान और सुलेमान खान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को अप्रोच किया पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए, और जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर फैसल साहब ने उनको ये आगाह किया है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला की तरफ से कब अप्रूवल आए और वो वीज़ा जारी करें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। वज़ारत दाखिला, उसका रोल कब, कहाँ, क्यों, कैसे है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन जो सवालात बहुत सारे मौजूद थे वो सवालात अब एड्रेस हो गए हैं इस एक ट्वीट से। सवाल ये था कि क्या कासिम खान और सुलेमान खान उनके पास इस वक्त पाकिस्तानी शहरियत है? क्या उनके पास इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूद है? क्या उनके पास इस वक्त पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ कार्ड है, नाइकॉप है, क्या उनके पास वो मौजूद है? अगर तो ये चीज़ें होती तो वो लीगली बड़े आराम से पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते थे। ऑन द फ्लिप साइड, ये चीज़ें मौजूद होते हुए भी अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो पाकिस्तान का सफ़र पाकिस्तानी दस्तावेज़ात के बजाय लंदन की या किसी भी दुनिया के पासपोर्ट की ट्रैवल डॉक्यूमेंट या किसी भी दुनिया के मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान आना चाहता है, तो फिर उसको वीज़ा दरकार होगा। तो वीज़ा अप्लाई करने का वाज़े और सादा 3 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हो सकता है कि कासिम खान और सुलेमान खान साहब के पास इस वक्त वैलिड पासपोर्ट पाकिस्तान का मौजूद नहीं है, या उनके पास वैलिड ID कार्ड जो नाइकॉप है वो मौजूद नहीं है। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान का सफ़र जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर या पाकिस्तानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर नहीं करना चाहते। जब वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी वीज़ा लगवाकर यहाँ पर आएंगे तो फिर जाहिर है कि उनका स्टेटस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और अगरचे ये ज़ाहिर है कि एक टेक्निकल बात है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में बरतानवी या कोई भी बरतानवी शहरी जो है वो अपने पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगवाकर पाकिस्तान आता है और यहाँ किसी भी मुश्किल का शिकार होता है, तो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है, जो बरतानवी दफ्तर खारजा है, वो उनकी मुआवनत फराहम करता है, कौंसलर रसाई के दीगर मामलात। लेकिन खबर ज़ाहिर है कि ये तो टेक्निकल डिटेल्स हैं। टेक्निकल डिटेल से बहुत बड़ी है ये खबर, क्योंकि हुकूमत का कंफर्ट जोन जो है वो टूटा है। हुकूमत का कंफर्ट जोन कैसे टूटा है? हुकूमत हमें बड़ा ही कॉन्फिडेंट, बड़ा ही इस मामले में पुरअतमाद दिखाई देती है कि जो जेल से बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, अगर तो उनके हाथ में है फैसला साजी और एहतजाज के मामलात को देखना, बैरिस्टर गौहर साहब ने अगर लीड करना है, अगर सलमान अकरम राजा साहब ने मामलात को देखना है, तो फिर हुकूमत के लिए सत्ते खैर हैं, उनके लिए ये कम्फर्ट जोन है। क्योंकि जिन दोनों साहिबान का मैंने नाम लिया, ये वैसे तो लीड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये इवन इमरान खान का ट्वीट जो है उसको रीट्वीट कर सकें। यानी इमरान खान के बयानिए का बोझ इमरान खान की जमात के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं उठा सकते। ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, गिरफ्तारी का खौफ, ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, वो दबाव आ जाएगा, फला मुकदमा हो जाएगा। बट जो भी रीज़न हो, जो भी वजह हो, लेकिन ये दोनों साहिबान कतराते हैं, गुरेज़ करते हैं कि इमरान खान का बयान उसी तरीके से ना दिया जाए, इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट ना किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जो चीज़ें इमरान खान से मंसूब करके पोस्ट की जाती हैं उनको ओन ही नहीं करते, उनको इमरान खान की गुफ्तगू या इमरान खान के
الفاظ ہی نہیں سمجھتے. بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر تو معاملات ان کے ہاتھ میں پھر تو ہمارے لیے بڑا ہی کمفرٹیبل سینیریو ہے. لیکن اب وہ سینیریو تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں بہت ہی اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ہفتے پہلے جس وقت عمران خان سے ملاقات کے بعد علیمہ خانم جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ بتایا ہے, انفارم کیا ہے, اجازت نہیں طلب کی, کہ عمران خان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے, ہم امریکہ جائیں گے, پھر ہم پاکستان آئیں گے اور ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے اب خود پریکٹیکلی کچھ کام کرنا ہے. اور اس اعلان کے فوراً بعد چہم گوئیاں بھی شروع ہو گئی اور حکومت جو ہے اس کے اندر ایک بڑی اچانک سے تشویش کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آئی. ڈفرنٹ قسم کے بیانات, کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے. پہلے آغاز میں کچھ لوگوں نے کہا انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ کہ وہ آئیں گے ان کو گرفتار کر لیں گے, ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا, ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, یہ کر لیا جائے گا. اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں اور پھر حکومت کو اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلف ہو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے صاحبزادے دراصل انہوں نے پاکستان نہ ہو, لیکن ہمارے ان سٹیٹمنٹ سے وہ ان کو جو ہے وہ ایج مل جائے گا, ان کو پالیٹکس کا موقع مل جائے گا. لہٰذا حکومت نے اپنی سٹیٹمنٹس چینج کرنا شروع کی کہ نہیں جناب, آتے ہیں پاکستان, بالکل آئیں, اپنے والد سے ملنے جیل جانا چاہتے ہیں جائیں, اگر پاکستان کے کسی قانون کو آئین کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, ان کو نہیں توڑیں گے تو پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کو مکمل اجازت ہوگی. پھر یہ سٹیٹمنٹس تبدیل ہونا شروع ہوئے. اب لگتا یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ بلف کال کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے صاحبزادوں کا کہ دراصل یہ نہیں آنا چاہتے, جمائمہ خان ان کو نہیں آنے دیں گی, اور پھر مختلف اس حوالے سے خبریں چلیں. لیکن یہاں پر کام الٹا ہو گیا. اب جو حکومت نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تحریک انصاف نے بلف کے طور پر لیا کہ یہ بلف کر رہی ہے حکومت, یہ اندر سے بہت جو ہے وہ اس معاملے پر تشویش میں مبتلا ہے اور باقاعدہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ دے دی گئی. اب یہ جھوٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ پبلک فورم پر یہ کہہ دینا کہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے, اور اگر آپ نے اپلائی نہ کیا ہو اور آپ یہ کہہ دیں تو وہ جھوٹ بڑے آرام سے اس کا پردہ چاک ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ قرین قیاس ہے, یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ویزا کی دے دی گئی ہے اور یوزلی نارملی ہوتا یہ ہے کہ اپروول 24 گھنٹوں کے اندر ویزے کا مل جاتا ہے. اب تمام معاملات آن لائن ہوتے ہیں اور جو ویزے کا فیصلہ ہے اور یہ معاملات منسٹری آف انٹیریئر ہی کا اختیار ہے, وزارت داخلہ یعنی محسن نقوی صاحب کی, طلال چودھری کی اور شاید کسی حد تک پرویز خٹک کی جو وزارت ہے, یہ وزارت ہے جس نے ویزے کے معاملات دیکھنے ہیں, امیگریشن کے معاملات دیکھنے ہیں اور اپروول دینا ہے کسی بھی غیر ملکی شہری کو پاکستان کا ویزا گرانٹ کرنے یا نہ کرنے کا. اور یہ 24 گھنٹوں میں یوزلی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ a few days ago یعنی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا, اور ہائی کمشنر صاحب نے یہ کہا ڈاکٹر فیصل نے کہ وہ اپروول کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی وہ حکومت جو اب سے گزشتہ 72 گھنٹے 96 گھنٹے آپ ان کو ٹریک کریں, متعدد سٹیٹمنٹس, یعنی ایک طرف بیرسٹر سیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج وہ ہے جو موجودہ حکومت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. دوسری طرف عظمہ بخاری ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ 5 اگست کا احتجاج ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا, اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے صاحبزادے بزدل ہیں, نہیں آئیں گے, جمائمہ ان کو نہیں آنے دیں گی, فلاں نہیں آنے دے گا. بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی درمیان میں کچھ خبریں ایسی چلیں جب عمران خان صاحب سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں, تو وہاں پر ان سے سوالات ہوئے, ان کے بچوں کے بارے میں لیڈ کرنے کی بات ہوئی کہ کیا آپ کے بچے آئیں گے اور وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے, اس میں شمولیت لیں گے. تو اس پہ انہوں نے جملہ کہا کہ اس کے لیے باپ ہی کافی ہے, ان کا باپ بچوں کو آ کے اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خبریں اس کی بنیاد کے اوپر یہ چلیں کہ عمران خان نے اپنے صاحبزادوں کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے. اگر حکومت یہ خبریں پروموٹ کر رہی تھی یا ان کے اوپر خوش ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ ان کو, حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آئیں, کیونکہ اس کے بعد آفٹر میتھ نہ عمران خان کے صاحبزادوں کو پتہ ہے اور نہ حکومت کو پتہ ہے. یعنی یہ ان کے بچوں کو بھی نہیں پتہ کہ وہ جب پاکستان آتے ہیں اور اگر وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, کیا ان کو 3 MPO 16 MPO کے تحت نظر بند کر دیا جائے گا, کیا ان کو جیل تک عمران خان تک رسائی دی جائے گی, ملاقات کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, اور ان کی واپسی کیا سمودھ ہو سکے گی, کیا موجودہ حکومت کچھ ایسا تو نہیں کر گزرے گی ان کے ساتھ کہ جس میں ان کے خلاف بھی کوئی
بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ہو جائے کہ وہ آئے ہی اس مقصد سے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکیں. حکومت تو کا ٹریک ریکارڈ گزشتہ 3.5 سال میں اس حوالے سے واضح ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی اینڈ گیم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. بٹ گیون دا فیکٹ کہ ہم بات کر رہے ہیں جمائمہ خان کے, وہ صرف عمران خان کے نہیں, جمائمہ خان کے بھی بچے ہیں, اور اس فیملی کے کتنے اثر و رسوخ ہے لندن میں, لندن کی ایلیٹ میں. اس کے علاوہ جو برطانوی شاہی خاندان ہے یا برطانیہ کی جو حکومت ہے وہاں پر جو ان کا انگریس ہے, گیون دیٹ, اور پھر انٹرنیشنلی بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے جو کنیکشنز ہیں اس کے اعتبار سے شاید ان کے ساتھ قیاس یہی ہے کہ وہ سلوک نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف حکومت ہے, حکومت کے لیے جو کمفرٹ زون ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج بات کی ہے, جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے, تو حکومت کے لیے تو کمفرٹ زون ہے, لیکن حکومت کے لیے اینڈ گیم واضح نہیں ہے. اگر عمران خان کے صاحبزادے 5 اگست کو نہیں 7 اگست کو 6 اگست کو جو ہے وہ, اور پھر بلف والی بات ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں کہ حکومت کیسے بلف کال کر سکتی ہے, لیکن حکومت کے سامنے اینڈ گیم نہیں ہے کہ یہ دونوں اگر پاکستان آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل یہ اڑتے ہیں اور کنیکٹنگ فلائٹس لیتے ہوئے وایا UAE متحدہ عرب امارات یہ پشاور لینڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ پھر عمران خان کے صاحبزادوں کے آنے کا امپیکٹ, اٹ از اینی بڈیز گیس کہ وہ قیادت تحریک انصاف کی جس پر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ووٹر سپورٹر اب اس طریقے سے اعتماد نہیں کرتا, اور اس کے کمپرومائزڈ ہونے کے تاثر یا پری کنسیوڈ نوشن کی وجہ سے اس کے نام پر, اس کے نعرے پر باہر نکلنے سے گریز کا مظاہرہ کرتا ہے کہ 4 اکتوبر کو یہ ہوا تھا, نومبر میں یہ ہوا تھا, یہ اب دوبارہ شاید یہ کر سکتے ہیں. عمران خان کے صاحبزادوں کے حوالے سے یہ اب ایک کوسچن یا معمہ موجود ہے کہ ان کی آمد پر وہ کس طریقے سے نکلیں گے. ایئرپورٹ پر اگر وہ لینڈ کرتے ہیں ان کا کیسا استقبال ہوگا, وہ باہر نکلیں گے, اگر وہ باہر نکل کے ان کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جناب, ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, ہم نے جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, تو وہ سینز جو ہے وہ اٹ از اینی بڈیز گیس. اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو کر سکتی ہے, فار ایگزامپل آپ ان کو روکیں, آپ اٹک پول بند کر دیں, آپ ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہ آنے دیں, وہیں سے ان کو ڈی پورٹ کر دیں, تو دی اونلی آپشن وچ حکومت از لیفٹ ود وہ یہی ہے کہ پھر آپ وزارت داخلہ کہے کہ نہیں جناب ہم فلاں 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 بنیاد کے اوپر ویزا نہیں دے سکتے, سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گا, یہاں پر امن عامہ کا نقص امن کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. یہ وہ ہیلے بہانے ہیں جس سے حکومت کترا سکتی ہے, گریز کر سکتی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے ویزا جاری نہ کرنا ان کی ایک شکست کا تاثر اس سے ابھرے گا, اور معاملہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلائز بھی ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرے گا کہ عمران خان کے صاحبزادوں نے ویزا اپلائی کیا اور ان کا برتھ رائٹ ہے پاکستان کی شہریت, کیونکہ ان کے والد پاکستانی ہیں اور کوئی عام پاکستانی نہیں ہے. اتنے پرومیننٹ جو اتنی دہائیوں تک پاکستان کی کرکٹ کے میدانوں پر جو ہے وہ نمائندگی کرتے رہے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, تو ان کے چاہے وٹ ایور ہز کرنٹ اسٹیٹس میں بھی, لیکن ان کو اگر ویزا ریفیوز کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل سٹوری بھی بنے گی کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے جہاں پر آپ جن کا برتھ رائٹ ہے پاکستان کا ویزا لینا یا پاکستان وزٹ کرنا یا اپنے والد کو وزٹ کرنا, اس کو ٹرن ڈاؤن یا ریفیوز کیا جا رہا ہے. لیکن حکومت کے لیے کمفرٹ زون کیا ہے جو ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ حکومت کا کمفرٹ زون یہ ہے جو بیرسٹر گوہر بات کر رہے ہیں, جو سلمان اکرم راجہ بات کر رہے ہیں. سنیں صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں صبائی, انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے, 5 اگست کو احتجاج ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے نہیں؟ دیکھو پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی. فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی. آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے. یعنی یہ اس جماعت کے چیئرمین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی T20 ٹیسٹ میچ نہیں ہوتا, بس ایک دن کا احتجاج ہے, ہماری ریلیاں ہوں گی اور بس گھر کو ہم چلے جائیں گے. جس جماعت کے درجنوں پارلیمنٹیرینز, یعنی 1 درجن سے زائد تو پارلیمنٹیرینز ہیں جو نااہل اب ہو گئے ہیں, ڈسکوالیفائی, اور ان کو سزائیں ہو گئی ہیں, اور درجنوں کے اوپر اس وقت اب نااہلی کی اور سزاؤں کی تلوار لٹک رہی ہے. تو ان کی ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے آ گئی. وہ تو اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں تو حکومت کا یہ کمفرٹ زون ہے. پھر تحریک انصاف کے ہی جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی گفتگو بھی سن لیں, آج ہی کی گفتگو ہے. ووٹ
کسی قسم کا کیونکہ انتشار کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے تو یہ جھوٹا الزام ہوگا. لائے عمل میں نے نہیں دینا. یہ تمام جو عمل ہے یہ پاکستان تحریک تحفظ آئین کے تحت عمران خان صاحب کی ماں سے چل رہا ہے. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک پرامن آئینی جد و جہد جو ہے وہ کی جائے. اس جد و جہد میں ہمارے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. اس میں سیکرٹری جنرل اس تحریک کے تحفظ آئین کی جو ہماری تحریک ہے وہ اسد کیسر صاحب ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے تمام صوبوں کے جو صدور ہیں, جو کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے اس تمام عمل میں ساتھ دینا ہے. انہوں نے اس تمام عمل میں ہر شہر میں, ہر قریے میں, ہر گاؤں میں, ہر ٹاؤن میں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا پرامن اور آئینی احتجاج کرنا ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ ہم نے کوئی انتشار نہیں کرنا, ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے. یہاں تک کی بات بالکل وہی ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اب آپ حیران ہو جائیں اس بات پر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاعمل دینا میرا کام نہیں ہے. عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ احتجاج لیڈ کرنا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے. یہاں تک بھی بات درست ہے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز ہوں گی. ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بتائی ہیں, یا بیرسٹر گوہر کو بتائی ہیں, یا علی امین گنڈاپور کو بتائی ہیں, یا جنید اکبر کو بتائی ہیں. انہی لوگوں کو بتائی ہیں نا, تو انہی کا کام ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو دیٹ شوڈ بی ٹرسٹڈ کہ عمران خان نے یہی کہا ہوگا کہ آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج کرنا ہے. لیکن اب آتا ہے وہ ٹرکی پارٹ, یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم جہاں سے احتجاج ہونا ہے وہ اسلام آباد میں اس احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہے اس میں تحریک انصاف کے کتنے لوگ آتے ہیں. آپ نے وہ اس کی ویژولز دیکھے ہوں گے, اس کی فوٹیج دیکھی ہوگی. وہاں کتنے تحریک انصاف کے یہ پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, تو سیکرٹری جنرل, تو صدر, اور جناب چیئرمین, اور فلاں عہدہ اور فلاں عہدہ, فلاں جو ہے وہ صوبائی وزارت, فلاں کمیٹی کی چیئرمینی, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر اس احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینے کی جو محفل تھی, آل پارٹیز کانفرنس تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی, وہاں پر آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم ہاؤس پر نظر آئے. سو دیٹ از دی کمفرٹ زون. جو حکومت کا جو کمفرٹ زون ہے وہ یہی ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد اب تک ایک بھی تحریک انصاف کا جو ریجنل پریزیڈنٹس ہیں ان کا اجلاس نہیں کیا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ خود کتنا ان کی پارٹیسپیشن تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس جا کر. ظاہر ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں, محمد زبیر صاحب ہوں, اس میں مینگل صاحب ہوں, اس میں محمود خان اچکزئی ہوں, اس میں مجلس وحدت مسلمین ہو, ان کی تو پارلیمنٹری پریزنس اتنی نہیں ہے, یا کسی کی تو کوئی ایسے ہیں جن کی ہے بھی نہیں, یا شاید خاقان عباسی ہوں. پھر جو ووٹر سپورٹر بیس ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے. تو تحریک انصاف کے کتنے لوگ وہاں پر جا کر اس تمام معاملے میں شریک تھے, یا وہاں پر کیا لاہ عمل بنایا گیا یا اعلان کیا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو حکومت کے پاس اب ظاہر ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہوں یا ان کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ یہ بلف کیا جا رہا ہے اب عمران خان صاحب کے بچوں کی طرف سے, اور یہ صرف شوشا کے لیے, خبر بنوانے کے لیے ویزا کی اپلیکیشن دی گئی ہے. دراصل انہوں نے پاکستان نہیں آنا, تو حکومت کے لیے یہ بڑا آسان ہو سکتا ہے کہ ان کو فلفل فار ویزا جاری کر دیں, اور اس ویزا جاری کرنے کے بعد بھی اگر اور اعلان کر دیں کہ جناب وہ آئیں, ہم انہیں ویلکم کریں گے, ہم ان کو حفاظتی حصار میں لے کر جائیں گے, عمران خان سے ملاقات کروائیں گے, جو کہ ان کا حق ہے بطور ان کے بچے ہونے کے ناطے. وہ یہاں پر آ کر عمران خان سے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں اگر تو حکومت اس طریقے سے بلف کال کرتی ہے. بٹ آن دا فلپ سائڈ حکومت کو ظاہر ہے کہ یہ احساس ہے, جو چیزیں میں بتا چکا, کہ ان کے یہاں پر آنے کی صورت میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, کسی اور جانب بھی جا سکتی ہے. تو اس خدشے کے پیش نظر, یا اس بنیاد پر کہ ایک فورن نیشنل برطانوی پاسپورٹ پر پاکستان آ کر اگر احتجاج کرنے کی, احتجاج میں شرکت کرنے کی, احتجاج کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم جناب ان گراؤنڈز پر یا یہاں پر نقص عامہ کی وجہ سے یا یہاں پر امن عامہ کا خدشہ پیدا ہونے کے خطرے اور خدشے کے پیش نظر ہم یہ ویزا جاری نہیں کر رہے. تو حکومت, لیکن وہاں پر بھی اگر اس آپشن کو بھی حکومت استعمال کرتی ہے تو ان اینی کیس دیٹ وڈ کریٹ لائک انٹرنیشنل اسٹوری جو ہے وہ اس سے بنے گی. اور اب ظاہر ہے کہ تقریباً وہ ٹائم ہے جہاں پر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ حکومت
कब इंटीमेट करती है वजारत दाखिला डॉक्टर फैसल साहब को कि हाँ जी अप्रूवल आ गया है, वो डॉक्यूमेंट वो रुका कब पहुँचता है हाई कमीशन और अप्रूवल आ जाता है। और अप्रूवल ज़ाहिर है कि दो किस्म के, एक होता है कि अप्रूवल हो जाता है, स्टैंप हो जाती है, कि होता है कि आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप ट्रैवल करते हैं और आपको एंट्री जो है वो मिल जाती है, आपका स्टैंप हो जाता है वो स्टिकर, और उसके ज़ाहिर है कि टेक्निकली दीगर मामलात हैं। तो ये जनाब ये डिटेल्स हैं अब तक के लिए, इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।